बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। और इस मरतबा जो ईद है उस पे बहुत से लोग जो हैं उन्होंने कुर्बानी की और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने कुर्बानी नहीं की। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनका ये कहना है हमने कुर्बानी इसलिए नहीं की कि इस दफ़ा बकरे और दुम्बे जो हैं वो बहुत महंगे थे, तो इसलिए हम कुर्बानी नहीं कर सके। लेकिन इस ईद पे जो आपके घरों में जो गुफ्तगू हो रही है उसमें यकीनन एक सवाल जो है ये भी ज़ेर बहस है कि ये कुर्बानी की इस ईद के बाद किसकी कुर्बानी होगी। बड़ी बातें हो रही हैं कि किसी की कुर्बानी होने वाली है, लेकिन किसकी होने वाली है इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। मैंने आज कुछ मेहमानों को दावत दी है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन कुरैशी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और उनके साथ हैं जनाब बिलाल अज़हर कियानी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और दोनों जो हैं ये मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली भी हैं। और हमने आज दावत दी है जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब को जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मैंने ज़ैन कुरैशी साहब गुफ्तगू का आगाज़ किया है, कुछ लोगों ने कुर्बानी की है, कुछ लोग नहीं कर सके। अब जो नहीं कर सके वो मैंने वजह तो बयान कर दिया है। आपका लोगों के साथ बड़ा रब्ता रहता है, को लगा आपको इस दफ़ा कुर्बानी काफ़ी मुश्किल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी वसादत से तमाम पाकिस्तान को ईद की मुबारक भी देना चाहूँगा। आपने कहा ईद से पहले कुर्बानी होगी, तो सर हम तो अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं, पता नहीं और कौन कौन कुर्बानी देगा। लेकिन ये हकीकत है कि ये ईद बहुत मुश्किल गुजरी है और आवाम जो है महंगाई के बोझ के नीचे पिसी हुई है। और आपने देखा कि इस दफ़ा मंडियों में वो गहमा गहमी नहीं है जो साबका अदवार में ईद पे होती है। तो एक चैलेंजेस हैं। आज आवाम रिलीफ की मुंतज़र है और आवाम को रिलीफ चाहिए। और आज जो ईद हो रही है, इस ईद पे जो माहौल है वो आपके सामने है। जी बिलाल साहब, आपने तो कुर्बानी कर ली, हमने भी कर ली, लेकिन बहुत से लोग कुर्बानी नहीं कर सके। वो कहते हैं जी कि जानवर बहुत महंगे थे, जबकि हुकूमत का दावा है कि जी अफरात ज़र कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, एक तो आपने इस ईद शो में दावत देने का शुक्रिया, और आपको, हाफिज़ हमदुल्ला साहब को, ज़ैन कुरैशी साहब को और आपके तवस्सुत से सारे नाजरीन को जी बहुत बहुत ईद मुबारक। हामिद मीर साहब, एक तो यकीनन आजकल मुश्किल हालात तो हैं, तो ये तस्लीम करना तो एक ज़रूरत है, एक हकीकत है। मगर आपने देखा है गुज़िश्ता माह में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतरी आई है। रोटी की कीमत में, पेट्रोल की कीमतों में लोगों के लिए थोड़ी सी क़ुव्वत ख़रीद में आसानी पैदा हुई है। यकीनन हालात आज भी मुश्किल हैं और आगे हम सब मिलके, हम सब का इज्तिमाई हमारी ज़िम्मेदारी है कि आगे इन हालात को बेहतर करें। और आपने जो देखा, जो गुज़िश्ता दिनों में अब बजट भी पेश हो गया है, उसमें यही कोशिश की गई है कि बैलेंस रखा जाए ताकि हमारी जो मईशत की दुरुस्ती के लिए जो इक़दाम हैं वो भी लिए जाएँ, खसारे भी कम किए जाएँ। मगर जो आवाम दोस्त मेजर्स हैं, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत पाकिस्तान के सबसे मुस्तहिक़ ख़ानदानों को डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र दी जाती है, उसमें इजाफ़ा किया गया है। तो इसी तरह ये हम बैलेंस लेके आगे चलते रहेंगे। महंगाई में भी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह कमी का रुझान रहेगा और रोज़गार बढ़ेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी कोशिशें आपके सामने हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, अभी चाइना का दौर हुआ, IMF का प्रोग्राम भी नतीजा खेज़ हो रहा है। पंजाब हुकूमत की भी कोशिशें आपके सामने, और यकीनन इसमें अपोजिशन और एलाइड जमातों का भी किरदार है कि हम सब इज्तिमाई तौर पे अवाम के मसाइल डिस्कस करते हुए, उसके सलूशंस डिस्कस करते हुए एग्जीक्यूटिव में, हुकूमतों में और पार्लियामान में करते हुए नजर आए। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है इसलिए हम सब इस शोबे में, इस काम में, कि हम ये बेहतरी का एक हिस्सा बन सकें और आगे अवाम के लिए बेहतरी आ सके। जी हाफिज़ हमदुल्ला साहब, ईद के बाद सुना है कोई अपोजिशन जमातों का बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने वाला है, कोई इत्तला आपके पास भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और ज़ैन भाई को, बिलाल भाई को और इस मजलिस की तवस्सुत से पूरी कौम को ईद उल बकरा मुबारक हो। ठीक है। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है कि ईद के बाद एक बहुत बड़ी क़ुरबानी होगी, मेरे ख़्याल में मैं ज़रा इससे पहले एक बात करूं। क़ुरबानी तो यकीनन एक अहम फ़रीज़ा है जिसका करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, जिसमें इस्तिताअत और सलाहियत क़ुरबानी की हो। लेकिन आज नौबत यहाँ तक पहुँची है कि लोग हैरान और परेशान है कि मैं क़ुरबानी कैसे करूं और कहाँ से करूं, किस तरह करूं।
ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے، پبلک میں آپ جاتے ہیں، دوستوں کو پتہ ہے۔ جہاں تک بلال صاحب نے بجٹ کی بات کی کہ بجٹ پیش ہوا، انشاءاللہ اس سے عوام کو بہت زبردست ریلیف ملے گی، میں اس پر اتنا لمبا چوڑا تبصرہ تو نہیں کروں گا، لائٹ موڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بجٹ ایسا ہی ثابت ہوگا جس طرح پاکستان کی میچ امریکہ کے سامنے ایسا ہی ثابت ہوگا۔ نہیں، یہ امریکہ اور پاکستان کا میچ تو کافی دن پہلے ہوا تھا، تو اس کا کیا تعلق ہے بجٹ سے؟ جس طرح ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا میچ امریکہ اور پاکستان، اس لیے کہ ہماری بجٹ کا تعلق بھی آئی ایم ایف سے ہے، اور آئی ایم ایف کی ہیڈ کون ہے، اور ہماری میچ بھی کس کے ساتھ تھا؟ آئی ایم ایف کے ہیڈ کے ساتھ تھا۔ اچھا، ہم نے پتہ نہیں ہے یہ اپنا میچ قربانی میں ان کو دی، انہوں نے ہم پر چڑھائی کی، کیونکہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرط ہو کہ امریکہ سے میچ تو یہی میں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا میچ ہارنا بھی آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ہو، تو جب بجٹ بھی آئی ایم ایف بنا کے ہمیں دیتا ہے اور میچ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم ہرواتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں اس بجٹ سے عوام کو کیا ریلیف ملے گی؟ میرا خیال ہے آپ یہ بات ازراہ تفنن کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے آپ کو کہا کہ میں ویسے لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بڑی قربانی کس کی ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہے 3 قربانیاں ہیں، 3 یعنی جو انتظار میں کڑی ہے جس کی قربانی کرنی ہے وہ 3 ہے۔ 3 ہے، لیکن 3 میں کس کی قسمت ہے؟ اللہ کو جو قبول ہوگا اس کی قربانی ہوگی۔ اچھا، تو آپ قربانی کرنے والوں میں شامل ہیں یا قربانی کا گوشت وصول کرنے والوں میں؟ میرے خیال میں مجھ سے مت پوچھیے، اگر قوم کا پوچھیے نا، قوم کا پوچھیے، وہ جو زیادہ فربے ہو نا، جو اس کو کیا کہتے ہیں، موٹا بکرا ہو، آگے پیچھے زبردست اس کے گلے میں وہ چیزیں ہوں، قربانی کی مستحق وہی ہے۔ ہاں جی، اس کے زین صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کان ناک ٹھیک ہو، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مولانا کی بات سے تو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ جو بھی کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ نہیں، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اب عید کے فوراً بعد تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ سر پہلے نہیں، عید سے پہلے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوا، وہ عید کے میں نے تو آپ سے ابتدا میں کہا کہ ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں، وہ سائفر کیس میں ہم نے دی ہو، وہ ہمارے خلاف 9 مئی کے جو لاتعداد کیسز بنے ہیں اس میں دی ہو، یا باقی کیسز میں ہم نے دی ہو، تو ہمارے حصے کی قربانی تو ہو گئی ہے۔ اب باقیوں کا باری ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کس کی قربانی ہونی ہے۔ تحریک انصاف کا اس عید کا نہیں، اگلے 3-4 عیدوں کی قربانی ہو گئی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اتحاد بن رہا ہے جس میں اچک زئی صاحب جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور عید سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اسد قیصر صاحب کی اور عمر ایوب صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو لگ رہا ہے، اور آپ کی بھی پچھلے دنوں ملتان میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں سر، وہ تحریک تحفظ آئین کی الائنس ہے، میں سر ملاقات کے شرف سے محروم رہ گیا تھا، میری ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن بالکل نہیں، رابطہ تو ہے نا آپ کا مولانا فضل الرحمان سے؟ نہیں، وہ ملتان تشریف لائے تھے، تو ایک دعوت میں، نجی دعوت میں مجھے دعوت دی گئی تھی، بٹ میں بدقسمتی سے وہاں نہیں پہنچے، آپ نہیں پہنچ سکا، لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا شکوہ تو پہنچ گیا آپ تک، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، بڑے بزرگ ہیں ہمارے، لیکن میری عرض یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف اس پہ بڑا کلیئر رہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اور ہم اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے تحریک بھی چلا رہے ہیں، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک کے اوپر، اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا ہم ان سب کے ساتھ بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا اسد قیصر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اور بڑی سحر حاصل گفتگو ان کی عید سے پہلے جو ہے رہی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی، اچک سعید صاحب کے ساتھ بھی، مینگل صاحب کے ساتھ بھی، اور دیگر جو رہنما ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے بلال اظہر کیانی صاحب، یہ عید کے بعد اگر ایک نیا اتحاد وجود میں آتا ہے، اور یہ جلسے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو؟ نہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ملے گی پھر بھی کریں گے، یہ اب پتہ نہیں
اچھا زئی صاحب جو ہیں وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی کے حامی ہیں. بلال کیانی صاحب سر عید ہمیں اور عیدی کوئی نہ دیں, یہی عیدی دے دیں کہ جو ہمارا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا, جلسہ کرنے کا, آئین اور قانون جس اجازت دیتا ہے, یہی ہمیں عیدی کے طور پہ ہمیں یہی اجازت دلوا دیں. عید سے پہلے انہوں نے اجازت دی تھی نا آپ کو کہ آپ روات میں جلسہ کریں, آپ نے نہیں کیا. سر روات میں نہیں, کسی ڈھنگ کی جگہ پہ ہمیں جلسہ کرنے دیں. روات ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے, یہ ساتھ ہی ہے. سر ساتھ نہیں ہے میر صاحب, ایسے نہ کریں. اچھا ایسے نہ کریں, چلو پریڈ گراؤنڈ ہی دے دیتے ہیں, اگر ڈی چوک نہیں دیتے ہمیں تو کوئی ایسی جگہ دیں جہاں اچھا چلیں میں سمپل بات کرتا ہوں, جہاں یہ خود جلسے کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں جلسہ کرنے کا, تاکہ عوام جو ہے اپنا فیصلہ کر لے. اتنی عیدی ہماری بنتی ہے, اور میر صاحب آپ کی سفارش بھی بنتی ہے. میر صاحب گزارش ہے کہ مجھے تو یہ ایک فریز ہے نا, یہ ڈیجا وو, یہی باتیں عید الفطر سے پہلے ہو رہی تھیں. عید الفطر کے بعد بھی ایک جلسوں کا ایک وہ, نہ انہوں نے عید الفطر پہ عیدی دی, نہ انہوں نے اب عیدی دینی ہے. آپ یہ دیکھیں عیدی کیا مانگ رہے ہیں, جلسے کی اجازت. فطر کے بعد ایک عوام کا جمع غفیر آنا تھا, ایک انقلاب آنا تھا پورے پاکستان میں. اب ہم عید الاضحیٰ پہ بیٹھے وہی باتیں کر رہے ہیں, تو شعر آیا والی بات ان پہ بیٹھ گئی ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ تسلیم کریں کہ شعر نہیں آتا. نہیں آپ جو محاورہ اور جو فریز میں بول رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے. دیکھیے بات یہ ہے میر صاحب, بہت ہی احترام کے ساتھ, اگر جے یو آئی کا کسی کے ساتھ اعتراض بنتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کی سیٹیں, ان کا گلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں چوری ہوئی ہیں تو ان کی سیٹیں پھر پی ٹی آئی نے ہی چوری کی ہیں. اور اس کا اکثر یہ جواب آتا ہے, حافظ صاحب بڑے بھائی ہیں اور ہم ایک ہمارا تعلق ہے جی, اور شوز پہ بیٹھتے ہیں, اور ایک ان کی جماعت کی دلیل ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ لارجر ایشو کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, صرف اپنی سیٹوں کا نہیں. مگر اس میں بھی میری یہ رائے ہے کہ آغاز تو پھر انہی سیٹوں سے ہونا چاہیے نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں, جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے چھینی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت گرانی چاہیے. اور یہ اس بات کا اور یہ تضاد جو ہے, کانٹرڈکشن جو ہے, اس کا ہمیں اندیا ملتا بھی رہتا ہے دونوں سائڈوں سے کہ یہ ایک ہے جو ایک رکاوٹ ہے ان کے آگے چلنے میں. بہرحال یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل کہ پارلیمان وہ فورم ہے اور سیاسی ڈائلاگ وہ طریقہ کار ہے جس سے کوئی بھی معاملہ اس ملک میں اب آگے چل سکتا ہے. بدقسمتی سے جے یو آئی کا تو میں بالکل ہرگز یہ نہیں کہوں گا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب, ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ایک ایسا تعلق ہے جو پچھلی 3 دہائیوں میں جماعتی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی ملک کے مختلف تاریخی موقعوں پر انہوں نے گفتگو کے ذریعے معاملات آگے لے کے چلے. کہیں آپس میں ڈفرینسز تھے, کہیں نہیں تھے, مگر ڈائلاگ سے بات آگے چلی. آپ اس کے گواہ ہیں, آپ یو آر ون آف دا بگیسٹ وٹنسز آف دس ان دس کنٹریز ہسٹری. اور اسی لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی مولانا کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ آج بھی ہمیشہ ایک امید رہتی ہے کہ بات چیت سے آگے طریقہ کار نکل سکتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی طرف سے نہ پہلے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی روایت ڈالی گئی ہے, نہ آج بدقسمتی سے کوئی چینج آف مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے. آج بھی اگر کہیں کوئی بات چیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ان سے ہم نے بات نہیں کرنی, ان 3 جماعتوں سے ہم نے بات نہیں کرنی. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا, صرف اس بات پہ یہ کامنٹ کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بات آپ کریں گے تو بہتر ہے, مگر اگر آپ بات نہیں کریں گے اور آپ کا خیال ہے اس وجہ سے کچھ مفلوج ہو جائے گا یا کوئی کام رک جائے گا, یہ آپ کی خام خیالی ہے. حکومتیں بھی اپنا کام کریں گی, لیجسلیشن بھی ہوگی پارلیمان میں. تو حافظ صاحب, مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ہمارے اور جے یو آئی کے معاملات تو بہت اچھے ہیں, یہ تحریک انصاف والے ایسے ہی بیچ میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے رابطے ہیں. یہ میرے خیال مسلم لیگ والے خوش فہمی میں وہ پرانے تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. ہاں, وہ جو ہم پی ڈی ایم میں تھے نا, وہی خوش فہمیاں ابھی ارد گرد ان کے سایہ بن چکی ہیں. ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہی صورتحال ہے, صورتحال وہی نہیں. لیکن کیانی صاحب نے یہ بات تو درست کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اور مولانا صاحب کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. دیکھیے احمد میر صاحب, میں ایک بات کروں, اس میں میٹنگ میں بلال صاحب نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہے. مولانا صاحب کا جو موقف ہے آج, اس کی تائید میاں صاحب نے کی ہے, بڑی میاں صاحب نے, کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا, ہاں بالکل, یہ میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں. مولانا صاحب تو جلسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کو نکالنا چاہیے. مولانا صاحب جس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ دھاندلی کس نے کی, آج تک انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی کہ خیبر پختونخوا میں مولانا کی سیٹیں. دیکھیے مولانا صاحب کے پی کی بات نہیں کر رہا, نہ بلوچستان کی, پورے ملک کی سسٹم کی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتایا کہ الیکشن کرانا کس کا کام تھا, الیکشن کمیشن کا. اس کو سپورٹ کرنا اور سہولتکار کا کردار ادا کرنا نگران حکومت کا کام تھا. کیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا یا ان کا کچھ اختیار چلا یا نہیں چلا؟ مولانا جس کو مخاطب کر رہا ہے اس کا نام نہ آپ لے سکتے ہیں, ادب کے ساتھ نظرین بھائی لے سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا. وہ نہیں ہے وہ اس لیے کہ میں نے پچھلے دن بھی ایک ٹاک شو میں کہا کہ یہ وہ کون ہے جو وہ ہے جو جس نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو سائفر کیس میں اندر کر دو. وہ کون؟ اب وہ کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو ہمارے روایات میں جو ہم ویسے آپ نے ہم سب کو بڑی مشکل میں ڈالا. دیکھیں نا وہ جو ہماری روایات ہم سب مشکل میں ہے, پوری قوم مشکل میں ہے, پوری قوم ریاست مشکل میں ہے. دیکھیں نا حامد میر صاحب, ہمارے روایات میں بیوی شوہر کا نام نہیں لے سکتا ہے وہ, اور بچہ باپ کا نام نہیں لے سکتا ہے بیٹا وہ. اب فیصلہ کرے. اور سیاستدان ہاں فیصلہ کرے, باپ کون ہے, باپ کون ہے, بچہ کون ہے, بیوی کون ہے اور شوہر کون ہے, فیصلہ کرے بھائی. ہم تو موقع آ جائے ہم نام لیں گے جب موقع آ جائے. جہاں تک موقع آئے گا تو لیں گے. بالکل بالکل لیا بھی ہم. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اتحاد کی بات کی, لیکن اتحاد سے پہلے آپ نے قربانی کی بھی بات کی نا. اتحاد کے لیے ایک ایسی قربانی کی ضرورت ہے جس میں 7-8 لوگ مشترک ہو. جیسے اونٹ, بیل کی قربانی جب آپ کرتے ہیں تو 7-8 لوگ مشترک ہوتے ہیں. اونٹ کی قربانی مشترک. ادھر تو ہم نے بکرے اور دمبے کو ذبح کرنا ہے نا, تو بکرے اور دمبے کو ذبح کرنے کے لیے مولانا اکیلا ہی کافی ہے. اچھا ہاں مولانا اکیلا ہی کافی ہے. انشاءاللہ قربانی وہ خود اپنے ہاتھ سے کر سکے گا. ہاں جی زین صاحب, آپ کا تو کام آسان ہے, مولانا کلّا ہی کافی ہے. میں نے تو آپ کے شو شروع سے پہلے یہ جملہ میں نہیں دیا تھا, یہ لقمہ. سر عرض یہ ہے, بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ مفلوج کر دیں گے, سسٹم کو روک دیں گے. نہ سسٹم کو مفلوج کرنا ہمارا مقصد ہے, نہ کبھی ہمارا ارادہ تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی ذمہ وار سیاسی جماعت ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے. وہ ہمارا سمبل چوری کرنے کا معاملہ ہو, وہ ہماری کیمپین روکنے کا معاملہ ہو, ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے کا واقعہ ہو, ہمارے لیڈر کو گولیاں جب لگی ہیں اس ملک کے اندر, ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جم غفیر کی بات کرتے ہیں نا, 25 مئی کو ہزاروں نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام آباد آئے تھے. عمران خان صاحب نے تب بھی اپنا دھرنا کال آف کیا تھا, رسپانسبل اور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے. تو ہم سسٹم کو مفلوج نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمارا یہ ارادہ ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک موقف ہے, ہم اپنے موقف پہ آج بھی قائم کھڑے ہیں, اور وہ اس موقف میں ہمارے مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس کی ہم بات کریں گے. ہمیں ایک صوبے کے اندر حکومت ملی ہے, پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دی ہے, ہم وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, اور وفاق میں ہمیں اپوزیشن ملی ہے, ہم ایک رسپانسبل. لیکن جس صوبے میں آپ کو حکومت ملی ہے اس صوبے میں چیف منسٹر اور گورنر صاحب جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب گورنر صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, اور گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی آگ کے شعلے برسا رہے ہیں. سر کوئی کسی کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا, سیاسی جملے ہر کوئی کستا ہے ایک دوسرے کے اوپر. وہ بھی وقت تھا جب پیٹ چاک کرنے کی باتیں ہوتی تھی, سڑک پہ گھسیٹنے کی بات ہوتی تھی, آج شیر و شکر ہوئے پڑے ہیں. یہ سیاست ہے. کیا میں سیاست سے ایگری کرتا ہوں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کیا یہ گفتگو سے میں ایگری کرتا ہوں؟ نہیں میں نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سیاست ہے. ان کا اپنا موقف ہے, ایک حکومت کا اپنا موقف ہے. دیکھیں نا, حکومت جو ہے اب ہائی مورل گراؤنڈ ہر بات میں لیتی ہے. SIFC کی میٹنگ ہو, اس میں آپ ایک صوبے کے CM کو نہ بلائیں, وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کے استحقاق کو مجروح کر رہے ہیں. وہاں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ڈیموکریٹک مینڈیٹ کی نفی کر رہے ہیں. اس صوبے میں اس صوبے کی عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے, اس کو منتخب کر کے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. وہاں آپ کو نہیں لگتا. وہ اگر 2 جملے بول دے تو آپ جو ہے ایک کوہرام آ جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. جو بات بلال بھائی کر رہے ہیں اور جو ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی, اور وہ بات اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا جاتا تھا کہ بردبار حکومت ہوتی ہے, فرسٹ اسٹیپ حکومت لیتی ہے. بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومت کی نہ نیت نظر آ رہی ہے, نہ کوشش نظر آ رہی ہے. یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کی ہے, اس حکومت کے کال اور فیل میں ہمیشہ فرق ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے دانت اور ہیں. سپریم کورٹ میں ایک کیس کی ہیئرنگ کے دوران جس میں کہ ویڈیو لنک پہ عمران خان صاحب بھی شامل تھے, تو سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ حالات بڑے سنگین ہیں, تو آپ کو سیاسی قوتوں سے بات چیت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم فارم 47 والوں سے بات نہیں کریں گے.
تو اس کی بھی وجہ ہے نا, اس کے پیچھے ایک منطق ہے. اب دیکھیں یہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں کہ جی اگر آپ کو مسئلہ ہے ریگنگ, ابھی جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ جی مولانا کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تحریک انصاف نے چرایا ہے تو ان کو تحریک انصاف پر بات کرنی چاہیے. نہیں, کسی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اب اس سسٹم میں ہمیں اپرادھ دکھاتے ہیں کورٹس کی, ہمیں اپرادھ دکھاتے ہیں الیکشن کمیشن کی, ہمیں اپرادھ دکھاتے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کی. حال یہ ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل بنانے کو تیاری کوئی نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آپ کو نام دے دیے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر 7 دن کے اندر آپ نہیں ان کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ اپوائنٹڈ تصور کیے جائیں گے. آپ نے جو ہے آرڈیننس لے آئے ہیں, وہ 7 دن کے اندر اندر اچانک آرڈیننس آ گیا. اب آپ کو جو ہے ریٹائرڈ ججز کی ضرورت پڑ گئی. پہلے فارم 47 والے ایم این اے کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی ہے, اب آپ فارم 47 والے ججوں کے ساتھ اپنے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے, فارم 47 کے جج بھی بنا دیے ہیں آپ نے. سر ریٹائرڈ جج, جب دیکھیں سمپل سی بات ہے نا, اچھا آپ ریٹائرڈ ججوں کو فارم 47 والے جج کہہ رہے ہیں. سر عرض یہ ہے کہ جب حاضر سروس جج موجود ہے, جب چیف جسٹس صاحب آپ کو جج دینے کو تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جج موجود ہے. ہاں اگر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں جج سپیئر نہیں کر سکتا تو پھر آپ کرتے بات منطق بنتا تھا. جب حاضر سروس جج موجود ہیں, چیف جسٹس صاحب آپ کو 6 ججوں کے نام دے رہے ہیں کہ یار یہ میں نے جج آپ کو دیا, ان ججز کو ٹریبیونلز پہ لگائیں, ٹریبیونل میں فیصلے کریں, تو پھر آپ کے پاس کیا منطق ہے ان ججوں کو نہ لگانے کا؟ اس پہ جواب لیتے ہیں جی بلال صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک کے خصوصی عید شو میں دوبارہ خوش آمدید. جی بلال صاحب, پہلے تو ہم سن رہے تھے فارم 47 کے ایم این اے, اب زین قریشی صاحب نے فارم 47 کے ججوں کی اصطلاح بھی استعمال کیا, یعنی شکر ہے ریٹائرڈ ججوں کو کہہ رہے ہیں. جی امین ویر صاحب چلیں, یہ تو ان کی ایک رائے ہے. میں بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ڈائلاگ کے بارے میں کہ دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں, کھانے کے دانت کچھ اور ہیں. دیکھیے پچھلے 5-6 سال میں آپ مجھ سے بہتر یہ ٹریک ریکارڈ نکال سکیں گے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں سیاسی لیڈرز جو رہے ہیں, جو جماعتوں کے لیڈرز ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے قائد ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان اپنی پارٹی کے ایک سربراہ ہیں اور میجر پارٹی ہے. آپ کو باقی 3 لیڈرز کے, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی نہ کسی موقع پہ پھر بھی کوئی ایسے بیانات نظر آئیں گے جہاں پہ وہ کہیں گے کہ ملک کے مسائل کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں اکثر آئیں گی. آپ کو عمران خان کا اس طرح کا بیان ہی نہیں ملے گا. وہ شخص جب وزیر اعظم تھا اور جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا تو تب بھی اس بریفنگ کے اندر جو آرم فورسز کے سربراہان دے رہے تھے, جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے, اس میں وہ صرف اس وجہ سے چل کے نہیں آئے, 7 کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایگو نے ان کو اجازت نہیں دی. 16 ماہ کی حکومت کے درمیان بھی جب اس کشیدہ ماحول میں بھی جب الیکشنز کے اوپر ڈائلاگ کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں تو عمران خان نے اس وقت بھی ہاتھ کھینچا. آج بھی بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں. دیکھیے حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی جو تقریر کی اس میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی, ہاتھ بڑھایا, مگر اگر آپ کی طرف سے یہ بیانات بار بار اس طرح کہیں گے ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, ہم نے ان 3 جماعتوں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بار بار حکومت آپ کے پاس آتی رہے گی؟ حکومت اپنا کام کرے گی. دیکھیے اور یہ تجربہ جتنا عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہے, جتنی کوششیں عمران خان کے ساتھ ہو چکی ہیں پی ڈی ایم کی الائنس کے ٹائم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, میرا نہیں خیال کسی اور شخص کے ساتھ اتنی کوششیں ہوئی ہوں گی. اور اس شخص نے بار بار پروو کیا ہے کہ وہ اس کے قابل شاید نہیں ہے. آج پھر بھی ہم سمجھتے ہیں, بیکاز یہ معاملہ ذاتیات کا نہیں ہے, کہ سیاسی جماعتیں جن کی نمائندگی ہے, جن کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ آپس میں بات چیت کریں گی تو ہی معاملات بہتر چلیں گے. مگر آج جب ہم یہ مفاہمت کی بات کہیں تھوڑی آگے چلتی ہے تو ان کی نمائندے زین صاحب میرے خیال سے پھر بھی ان کی جماعت میں انہوں نے ایک مناسب بات کی. آپ نے آگے سے خود ہی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں تو عمران خان نے کہا ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو دیکھیے ان کی جماعت میں ایسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, مگر وہ لوگ دے ڈونٹ پریویل. یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے. اسی لیے جب بھی یہ بات آگے چلتی ہے تو یہ بار بار اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اور اگر اسی طرح یہ ہاتھ کھینچتے رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے بار بار کہ کوئی مجبوری ہے ہماری یہ بات کرنا, تو یہ بھی ان کی خام خیالی میں, اس لیے بار بار یہ بات. بلال صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر پچھلے سال 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہوئے, اگر 9 مئی کے الزامات ان پہ ثابت نہیں ہوتے اور عدالت ان کو رہا کرتی ہے, ان کو کسی اور کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے. اچھا میر صاحب میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. ہاں وہ میں اب میں بلال بھائی کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مفاہمت کی انہوں نے بات کی, وہی والی بات ہوگی نا, کھانے کے دانت اور دکھانے کے نہیں. سر مفاہمت کی صرف بات ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے اسی تقریر میں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ وہ لوگ جن کے اوپر 9 مئی میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, آپ نے کہا جی فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر استعمال کیا گیا, جیو فینسنگ کی گئی, شواہد اکٹھے کیے گئے, CCTV فوٹیج موجود ہے. آج 1 سال گزر گیا ہے جن کے اوپر آپ کو شواہد نہیں ملے. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ان کو رہا کرنا چاہیے, فی الفور رہا کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں اس میں پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں. ایک سینیٹر صاحب ہیں اعجاز چودھری صاحب, اس میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں,
ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب اس وقت MNA نہیں ہے لیکن وہ فارمر پروونشل منسٹر ہیں, ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, بار بار گرفتار کیا جاتا ہے. شاید لگ یہ رہا ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں سزا سنائی جائے گی. تو جب عدالتیں رہا کریں گی اور ان کو آپ جیل میں ہی رکھیں گے تو پھر کیسے PTI مذاکرات کرے آپ سے؟ دیکھیے میں حامد میر صاحب بات یہ کہ جو کیسز کورٹ میں ہیں وہ تو کورٹ فیصلے کرے گی. گرفتاریاں بھی اب 9 کے حوالے سے ہوتی ہیں, اگر وہ اپنا کیس پروف کر لیتے ہیں تو وہ بری ہو جائیں گے. ہم تو جی ان چیزوں پہ نہیں پڑھتے جو عمران خان صاحب جن میں پڑھے تھے کہ امریکہ جا کے نواز شریف صاحب کے سیل سے AC اتارنے کی بات کریں. شہباز شریف صاحب کا دیکھیں کہ ان کو کرسی تو نہیں مل گئی کہ وہ نماز پڑھ سکیں. رانا ثناء اللہ کو گدا نہ ملے, لوگوں کو کھانا نہ ملے. یہ تو عمران خان صاحب کے شوق تھے جن نے پورے کیے بطور وزیر اعظم. تو دیکھیے اس لیے اگر آپ بات کریں گے کہ MNAs کو, پارلیمنٹیرینس کو اریسٹ کرنا تو ہماری ایک لمبی قطار ہے جس سے آپ 18 کے بعد سے آپ واقف ہیں. لیکن یہ کب ختم ہوگی؟ نہیں مگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ احسن اقبال کو ایک نارووال سپورٹس کمپلیکس کے کیس کو 9 کی کیسز کے ساتھ یہ ایکویولنس بنتی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو اسی لیے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی شخص جو بے گناہ ہے اس کو رہنا چاہیے اندر, مگر یہ ایکویولنس بھی ہمیں نہیں بنانی چاہیے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں اور آپ اچانک باہر آ جائیں اور آپ کی مرضی سے, جس طرح پھر اسمبلی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی جو سیٹیں ہم سمجھتے ہیں ہماری بنتی ہیں ہم یہ سارے دے دیں, ہمیں جیل سے باہر نکال دیں, پھر بات کرتے ہیں. سر ہم کیسز ختم کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کیسز چلائیں اور جو میرٹ پہ فیصلہ ہے وہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل بنائیں, جو میرٹ پہ فیصلہ ہے وہ کریں. ہم آپ سے کیسز ختم کرنے کی تو بات کر ہی نہیں رہے. وہ کورٹس آگے معاملات لے کے چل رہے ہیں, وہ چلتے رہیں گے. باقی دیکھیے جہاں تک بات ہے سیاسی ڈائلاگ کی, اب آپ دیکھیے اس وقت بھی میں نے آپ کو مثال دی اپوزیشن کے وقت میں RTS ڈاؤن جب ہوا تھا تو اس کے بعد ہمیں تو فارم 45 ملے تک نہیں تھے, اور اس کے بعد بھی اس اسمبلی میں آئے, اس اسمبلی کا حصہ بنے, اس اسمبلی کے اندر اس اسمبلی کو تسلیم کیا اور اس میں آگے لے کے چلے. اسی اسمبلی میں پھر ایک سکسیسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے گرفتاریوں کے باوجود. شہباز شریف صاحب پروڈکشن آرڈر پہ لیڈر آف اپوزیشن آتے رہے. تو دیکھیے اگر آپ کا کوئی جمہوری رویہ تو یہی طریقہ کار ہے. دوسری بات میں ذرا ایک چیز ایڈریس کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, جو انہوں نے علی امین گڈھا پور صاحب کے بارے میں بات کی, مجھے کبھی کبھی جی ان پہ معذرت کے ساتھ ترس آتا ہے, بیکاز حکومت کے آغاز میں ان کا رویہ ریلیٹیولی میچور تھا. میں شوز پہ جا کے یہ بات کرتا رہا, اسمگلنگ کے اوپر میں ایک میٹنگ میں موجود تھا, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا, پرائم منسٹر نے اپنا کیا, CMs نے اپنا کیا, اور ایک سنجیدہ کا گفتگو ایک اہم ایشو پہ ہوئی. پھر اچانک جس طرح آپ نے کہا, انہوں نے کہا جی KP گورنر کو میں KP ہاؤس سے نکال دوں گا, اسلام آباد پہ میں چڑھائی کر دوں گا. لیکن دیکھیں نا کچھ وعدے کیے گئے تھے, ان سے کہا گیا جی چیف سیکرٹری بدل دیں گے, IG بدل دیں گے, نہیں بدلتے آپ. نہیں میر صاحب میری گزارش سنیں, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتے ہیں اس ایشو کی, وہ ایشو تب کا ایک انسٹیٹیوشنل اور صوبے اور وفاق کے بیچ میں ایشو چل رہا ہے جب ان کی دونوں جگہوں پہ حکومتیں تھیں, تب بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ ایک ڈائلاگ ہے, دیگر چیزیں اس کے اوپر آپ کی ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں. ہماری اپنی جماعت کی 2 حکومتوں کے اندر ایک معاملات ریاستی چلتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا, میں پیسکو کا ٹیبل کو نہیں, مگر میری ڈائلاگ انگیج بھی تو ہونا چاہیے. اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو ان کی بات نہ گزرے تو آپ کو ایسے میٹنگ میں اگلی الاؤ می ٹو کمپلیٹ دا پوائنٹ. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان معاملات کے میرٹس کے ساتھ علی امین گڈھا پور صاحب کے رویے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی وہ تھوڑے سے مناسب ہوتے ہیں, ان کی جماعت سے ان کو پریشر آتا ہے, ہی اسٹارٹس پلینگ ٹو دا گیلری. اب آپ نے دیکھا ریسنٹلی پھر ایک خوشائن ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ منسٹر آف پاور اور انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھے. یہ خوشائن بات ہے, یہی طریقہ کار مناسب ہے. یہی طریقہ کار اگر آپ ایگزیکٹو میں بھی ڈائلاگ میں رکھیں گے اور پارلیمان کے اندر رکھیں گے, اسی طریقے سے سارے معاملات کے اوپر بات آگے چل سکتی ہے, جو ان کے لیے بھی اہم ہے, جو ہمارے لیے اہم ہے, اور جو عوام سمجھتی ہے کہ ہم سب کو ڈسکس کرتے ہوئے اور ان کا حل ڈھونڈتے ہوئے نظر آنا چاہیے. میں آتا ہوں جی حافظ صاحب کے پاس ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. حافظ حمداللہ صاحب, جو آپ بلال صاحب کی اور زین صاحب کی جو گفتگو سن رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 2024 ہے سال رواں, قربانی اسی سال ہو جائے گی یا اگلے سال ہوگی؟ میرے خیال میں احمد میر صاحب قربانی ہوگی, لیکن کچھ وقت لگے گا. اب اس میں کتنا وقت لگے گا, لیکن قربانی ضرور ہوگی انشاءاللہ العزیز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کس کے ہاتھوں ہوگی, یعنی وہ تو آپ نے فرما دیا کہ مولانا فضل الرحمان اکیلے کافی. وہ تو میں نے آپ کو کہا وہ تو ایک الگ فیکٹر ہے. ایسا نہ ہو کہ قربانی انہی کے ہاتھوں ہو جائے جن کے ہاتھوں یہ قربانی کھڑی ہے. مجھے یہ خوف ہے, ڈر لگ. تو وہ تو پھر قربانی بہت بڑی ہے, تو اس قربانی کے نتیجے میں تو سب کو نقصان ہوگا. بالکل نقصان ہوگا.
لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ بات ابھی ہوئی 9 مئی کی بات آپ نے کی، نقصان تو ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ نقصان یہ نہیں ہے کہ 8 فروری اور 9 فروری کو کیا ہوا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ 8 فروری اور 9 فروری کا ہے، یہ اس سے بڑا ہے۔ 8 فروری کو تو الیکشن ہوا تھا، تو 9 فروری تو کو 45 باہر رہ گیا نا، اچھا، اور جو کچھ ہوا 47 ہوا تو 9 فروری کو ہوا، تو 9 فروری تو بڑا سانحہ ہے بنسبت کے 9 مئی کے، کیونکہ 9 فروری کو پوری سسٹم پہ حملہ ہوا، آپ کی جمہوری سسٹم پر، آئین پر۔ آپ بتائیے، یہ دوست دل پر ہاتھ رکھے، آج اس ملک میں آئین ہے حقیقی طور پر؟ آج اس ملک میں واقعی حقیقی عوام کا منتخب جمہوری پارلیمنٹ ہے؟ کیا آج پارلیمنٹ میں قانون سازی دباؤ میں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر دباؤ نہ ہو تو پھر آپ نے آرڈیننس ریٹائر ججز کے حوالے سے کیوں جاری کیا؟ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے بلال صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اکثریت ہے، وہاں پہ قانون کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ جی میر صاحب، اس میں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئیڈیلی تو یہی کوشش ہونی چاہیے اور رہتی ہے سب کی کہ بلز ہی آئیں، بلز ہی پاس ہوں۔ آئی تھنک آرڈیننس کے تحت صرف ایک چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر ایگزیکٹو ایکشن حکومت چاہ رہی ہے کہ جلد لینا چاہے، وہ آرڈیننس کی تحت وہ امیڈیٹلی ان پلیس آ جاتا ہے، مگر پھر وہ بل بھی پلیس ہو جاتا ہے، اور یقینی نہیں ہے کہ وہ جو آرڈیننس جس صورت میں لایا گیا ہے اسی صورت میں پھر بل پاس ہوگا۔ جب بل اس اسٹینڈنگ کمیٹیز کے عمل سے گزرے گا، دونوں ہاؤسز سے گزرے گا، تو عین ممکن ہے کہ وہ بل پھر مختلف شیپ میں آئے۔ یہ اس آرڈیننس پہ بھی اپلائی کرتا ہے۔ وہ بل بھی جس طرح پہلے آرڈیننسز ہوئے تھے وہ بھی پھر اب لے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح یہ آرڈیننس بھی لے ہوگا، اور ایونچولی جس طرح پارلیمنٹ پاس کرے گی وہی لا بنے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آرڈیننس خود ایک ٹیمپریری ایک انسٹرومنٹ ہے، اور آج کل ایک یہ بھی یقیناً ایک ایشو بنا رہا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی بننے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، جو کہ تھوڑی سی پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے عمل میں تھوڑی سی ایک خلل پیدا کرتی ہے، مگر یقیناً آئی تھنک کوشش سب کی یہی رہتی ہے اور رہنی چاہیے کہ آرڈیننسز کو کم سے کم رکھیں۔ خیر عارف الوی صاحب کے وقت میں تو ایک آرڈیننس فیکٹری بن گئی تھی ایوان صدر، بہرحال مگر میں اوور آل آئی ایگری کہ آرڈیننسز سے گریز کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش رہنی چاہیے کہ بل لے کریں اور اس طرح پاس کریں۔ سر بلال میرا بھائی ہے، اس کی معصومیت پہ میں قربان جاؤں۔ آرڈیننس 90 دن کے لیے آتا ہے، 90 دن میں کہانی ڈال جاتی ہے، 90 دن کے بعد پھر جا کے بل آئے گا۔ پوائنٹ یہ ہے، پہلی بات تو اختیار کھو چکے ہیں عارف الوی کی آرڈیننس فیکٹری کا، کیونکہ یہ اب اسی آرڈیننس فیکٹری کا خود شکار ہو گئی۔ 4 دن پہلے سینٹ کا سیشن ختم ہوتا ہے، 4 دن بعد قومی اسمبلی کا سیشن آنا تھا۔ ان 4 دنوں میں کوئی قیامت نہیں آ رہی تھی، کوئی آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 آرڈیننس آپ لے کے آئے ہیں، ایک نیب امینڈمنٹ کا آرڈیننس لے کے آئے ہیں، ایک الیکشن ایکٹ کو کی ترمیم کی ہے۔ اب مزیدار بات یہ ہے، مسلم لیگ نون تو وہ جماعت ہے جو کہتی تھی کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دو، یہ ادارہ ہی غلط ہے، اور اس میں کیا کر رہی ہے، ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر رہی ہیں، اور جو شخص غلط کیس بنائے گا جس کی 5 سال سزا ہے، اس کی سزا کو کم کر کے 2 سال کر رہے ہیں، یعنی کہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نیب جو ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز ہو۔ وہی ساری باتیں جو یہ کرتے تھے اسی کی نفی کر رہے ہیں، وہی جو ہمارے اوپر یہ آرڈیننس کی بات کرتے تھے آج وہی آرڈیننس جو خود چلا رہے ہیں۔ تو یہ اختیار اب کھو چکے ہیں آرڈیننس فیکٹری کی باتیں کرنے والا، یہ خود اس فیکٹری کا حصہ بن گئے۔ جی یہ میں سن رہا تھا دونوں کی باتیں، میرٹ کی بات زیادہ ہو رہی ہے۔ مجھے یہ جواب دیا جائے کہ کیا وفاقی کابینہ میں کچھ ایسے وزراء لیے گئے ہیں، کیا وہ میرٹ کے بنیاد پر آپ نے لیے، یا میرٹ کے پیمانہ کسی اور کے ہاتھ میں؟ آپ کو ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ یہ میرٹ ہے، یہ میرٹ نہیں ہے، اس طرح کا۔ آپ بلال سے تو سوال نہ کریں۔ بڑے ایسے پاکستان میں ایسے صوبے ہیں جہاں چیف منسٹر ہے، کیا وہ میرٹ کی بنیاد پر ہے؟ چلیں، یہ تو اب آپ ایسی بات کریں نا کہ بلال صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ منسٹر مٹیریل ہے، وہ منسٹر نہیں ہے، تو اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ منسٹر آپ نے میرٹ کی بنیاد پہ رکھے ہیں۔ پارٹی کو تو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ پارٹی کو تو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ عید کا جن اچھا چلیں دے دیں، آپ نے جواب دینا تو دے ضرور کہنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب قربانی ہماری کیبنٹ کے جتنے ممبران ہیں ان کی سلیکشن 2 لوگوں نے کی ہے جی، شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب کی اپروول سے کیبنٹ اپروو۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اپروول سے وزیر داخلہ ہیں۔ کیبنٹ کا ایک جو ممبر ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب۔ یہ تو آج آپ نے بہت زبردست خبر دی ہے
کہ محسن نقوی ہر شخص نواز شریف صاحب کی منظوری سے وزیر داخلہ؟ دیکھیے جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے کیبنٹ میں انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر، انکلوڈنگ آل منسٹرز، وہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. انہوں نے ہمارے پارٹی کے قائد جن نے نامزد کیا شہباز شریف صاحب کو ایز وزیر اعظم، نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ انہوں نے کیبنٹ منظور کی ہے، اور کوئی کسی کا عمل دخل. چلیں، بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب، زین قریشی صاحب اور جناب حافظ حمداللہ صاحب. آپ سب کو دوبارہ عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک ہو. لیکن چلتے چلتے یہ گزارش ہے کہ یہ جو قربانی کی عید ہے اس پہ ہم سب کو اپنی اپنی انا کی قربانی دے دینی چاہیے. یہ جو انا کی قربانی ہے نا، جب یہ قربانی ہوگی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی جن قربانیوں کا ذکر حافظ حمداللہ صاحب نے کیا ہے وہ کچھ بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور اس میں میری دعا ہے کہ یا اللہ سسٹم کی قربانی نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.